अज़ीज़ और मोहतरम नाज़रीन, खुदावंद की कुदरत के साए में आपकी सलामती हो। 14 अप्रैल 2024 बरोज़ अतवार मैं फैसलाबाद में मदाऊ था। मेरे बहुत ही प्यारे भाई पास्टर अनवर खोखर साहिब ने यूथ के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया था, जिसमें मुझे जवानी और फर्माबरदारी के मज़मून पर बोलना था। और दूसरे एक बहुत प्यारे खादिम फैसलाबाद के एक सीनियर पास्टर अरशद खोखर साहब ने भी इसमें बहुत ज़्यादा मावनत की। मैं उनका भी भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं, और पास्टर अनवर साहब, उनकी फैमिली और उनकी कलीसिया का तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने ये सारा इंतज़ाम बहुत थोड़े दिनों में किया और खुदावंद के काम के लिए ये सारा इंतज़ाम किया। यहाँ मैं ज़रा ये शुक्रिया और मशकूर और शुक्रगुजारी के अल्फाज पर कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों को ये प्रोग्राम्स में कहते सुना है, हम अपनी इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस सारे इंतज़ाम के लिए और इस सारी तौफीक के लिए। हम पुलिस और सिक्योरिटी के शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, मैं ज़रा चाहता हूँ कि ये अल्फाज जो हैं हम मुनासिब कर लें। देखिए, तारीफ़, हम्द, सना, इन सब अल्फाज के एक ही मानी है। सना के मानी भी तारीफ़ी है, सिताइश के मानी भी तारीफ़ी है, और हम्द के मानी भी तारीफ़ी है, लेकिन इसमें कैटेगरीज़ हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा जी मैं अपने फ़लाँ अज़ीज़ की हम्द करता हूँ, उनकी फ़लाँ मेहरबानी के लिए, उनकी फ़लाँ शफ़क़त के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए। हम्द का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ और हमेशा खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सिताइश का लफ्ज़ भी खुदा के लिए, सना का लफ्ज़ भी खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इंसानों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी तरह शुक्रगुजारी खुदा की जाती है, और हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं और हो सकते हैं। इंसानों के या हम मशकूर होते हैं या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्र भी हम खुदा का अदा करते हैं। तो शुक्र का लफ्ज़ भी खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो प्लीज़ तमाम मोहतरमीन जिनसे ये गलती सरजद होती रही है, आइंदा ज़रा ध्यान में रखें कि जो अल्फाज खुदा की ज़ात के लिए और खुदा की ताज़ीम के लिए मखसूस हैं, वो इंसानों के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। तो इसमें मज़मून था जवानी और फरमाबरदारी, यानी कि दो बातों पर हमने गौर करना है। तो आज मैं वही पैगाम आपके लिए चैनल पर पेश करने जा रहा हूँ। आज के इस मज़मून के लिए हमारी मरकज़ी आयत है नोह की किताब 3 बाब की 27 आयत। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अय्याम में फरमाबरदारी करें। तो पहले हम समझेंगे जी जवानी या बलोगत का मफ़हूम। जवानी या जोबन या बलोगत का मफ़हूम समझने के लिए हम पहले नेचर या फितरत में से कुछ मिसालों पर गौर करेंगे। सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है तो उसकी शुआएं और हरारत बहुत कमज़ोर होती है, सुर्ख सा रंग होता है, तो हत्ता कि इंसान अपनी नज़र टिका के उसे देख सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लम्हा ब लम्हा जैसे जैसे वो बुलंद होता जाता है तो उसकी हरारत में इजाफा होता जाता है और उसकी रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाती है। दोपहर को वो अपनी आबोताब की इंतहा को पहुंच जाता है। कुछ वक्त इसी आबोताब में बरकरार रहते हुए वो मगरिब की तरफ ढलना शुरू कर देता है। तो जूं जूं वो ढलता जाता है तो उसकी रोशनी कमज़ोर और उसकी हिद्दत कम से कम होती जाती है। बिल आखिर जब वो ग़ुरूब होने के करीब पहुंच जाता है तो फिर सुबह ही की तरह दोबारा वो कमज़ोरी की हालत में चला जाता है। ऐसी ही सूरत चाँद की भी है।
چاند پہلے دن دکھائی دیتا ہے تو ایک لکیر سی بس ہوتی ہے، 7ویں دن وہ نصف دائرے کے سائز کا، ہاف سرکل کے سائز کا ہو جاتا ہے۔ مزید دن گزرتے جاتے ہیں اور اس کا سائز مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ عین مہینے کے وسط میں یعنی 14ویں دن وہ پورے سائز کا ہو جاتا ہے۔ 15ویں دن سے وہ پھر ڈھلنا شروع کر دیتا ہے، 21ویں دن پھر ہاف ہو جاتا ہے، تو 28ویں دن پھر وہ لکیر سی رہ جاتا ہے اور 29ویں دن مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے مہینے سے 29 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو پھر اس کا آغاز اسی لکیر سے ہوتا ہے۔ تو سورج ایک دن میں ان 3 حالتوں سے گزرتا ہے اور چاند ایک مہینے میں، کمزور حالت سے ترقی پاتے پاتے پوری آب و تاب کی حالت میں، اور پھر پوری آب و تاب سے ڈھلتے ڈھلتے کمزور ترین حالت میں، اور پھر غروب ہونے کی حالت۔ یہی صورت انسان کی اس زمینی زندگی کی ہے۔ وہ کمزوری اور بے سمجھی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اپنی عمر کے درمیانی حصے میں جوانی و شباب اور زور آوری کی حالت میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور بڑھاپے کی کمزوری کی حالت میں جا کر اس کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، ما سوائے چند کیسز کے، جن میں کچھ لوگ بچپن میں یا لڑکپن یا جوانی یا ادھیڑ عمری میں اس دنیا سے بلا لیے جاتے ہیں، یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کسی بیماری کے سبب سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی پوری عمر پائے تو وہ انہی 3 حالتوں سے گزرتا ہے۔ بعض اوقات سورج اور چاند کے ساتھ بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری آب و تاب کے وقت بھی غائب ہو سکتے ہیں جب بادل یا طوفان ان کا چہرہ چھپا لے۔ تو مطلب یہ کہ لفظ جوانی ایک حالت یا ڈائمنشن کا نام ہے۔ دوپہر کے وقت کا سورج اور 14ویں کا چاند انسان کی جوانی کی تشبیہ ہیں۔ شروع کا جو وقت ہے وہ بچپن کی، اور ڈھلنے کے بعد کا جو کمزوری کا وقت ہے وہ بڑھاپے کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جوانی انسان کے زیادہ سے زیادہ زور اور قوت کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں انسان کی طاقت، خواہشیں، امنگیں، جذبے سب اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اپنی پیک پر ہوتے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب 49 باب میں جب باپ یعقوب اپنے بیٹوں کو برکت دینے لگے تو 3 آیت میں اپنے پہلوٹے، اپنے سب سے پہلے بیٹے روبن کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اے روبن، تو میرا پہلوٹا، میری قوت اور میری شاہ زوری کا پہلا حل ہے، تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ تو یہاں باپ یعقوب نے اپنی جوانی کی طاقت اور شاہ زوری ہی کی بات کی، کیونکہ اس کے برعکس بنیامین جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ ان کی ادھیڑ عمری یا تقریباً ان کے بڑھاپے کی اولاد تھا۔ اب یہی جو جوانی یا بلوغت کی عمر ہے، یہی سب سے بڑا امتحان بھی ہوتی ہے۔ یہیں پر فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی جسمانی اور روحانی مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب ہم لفظ جوانی کو ذرا وسیع معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک انفرادی جوبن یا جوانی، اور دوسری اجتماعی جوبن یا جوانی۔ تو فرد کی جوانی یا انفرادی جوانی اور بلوغت، پہلے ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ آدم اور حوا کو جوانی کی حالت میں خلق کیا گیا۔ خدا نے ان کو فرما برداری میں رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی فرما برداری ترک کی اور شیطان کے غلام ہو گئے۔ تمام زمینی مخلوقات جن کو خدا نے آدم کے ماتحت کیا تھا، رومیو 8 باب 19 آیت میں کلام کہتا ہے، مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھیں۔ جب آدم غلامی میں چلا گیا تو اس کی حکمرانی میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بھی شیطان کی غلامی میں چلی گئی، اور پھر جب آدم بھی اسی ایک ہی مالک کا غلام اور جانور بھی اسی مالک کے غلام ہو گئے تو دونوں کا سٹیٹس
برابر ہو گیا۔ اس لیے جانور انسان کی فرما برداری سے پھر گئے، پھر وہ اس کے ماتحت نہ رہے، وہ اسے نقصان پہنچانے لگے۔ جب آدم خدا کا فرما بردار نہ رہا تو خدا کی مخلوقات اس کی فرما بردار نہ رہی۔ اب کچھ مثالوں پر ہم غور کریں گے جن میں جوانی کے ایام میں بعض لوگوں نے خدا کی فرما برداری کی، اجر پایا، اور بعض نے نافرمانی کی اور لعنت کمائی۔ حابل اپنی جوانی میں فرما بردار رہا اور اس کا نام آج بھی ایمانداروں کی فہرست میں زندہ ہے، جبکہ قائن اپنی جوانی میں نافرمان ہوا اور تا قیامت لعنت کا نشان رہے گا۔ ہنوک نبی اپنی جوانی میں فرما بردار رہا، جبکہ اس دور میں قائن کی عیاش اور بد کردار نسل بھی زمین پر موجود تھی، اور ہنوک کو یہ اجر ملا کہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، کیونکہ وہ اس بڑی بدی پر غالب آیا جو اس کے زمانے میں موجود تھی۔ اسی طرح نمرود اپنی جوانی میں نافرمان ہوا اور لعنتی ٹھہرا، جبکہ اسی زمانے میں ابراہیم فرمان بردار رہا اور اس کی نسل کو بھی بابرکت قرار دیا گیا۔ داؤد نوجوانی میں فرمان بردار رہا تو ایک چھوٹے سے پتھر سے دیو کو مار گیا۔ صدرک، میثق اور عبدنجو جوانی میں فرمان بردار تھے تو ان کے لیے خدا کی ایسی برکت مقرر تھی کہ ان کے لیے سادہ سی خوراک بھی نہایت بابرکت ہو گئی، اور ان کی خاطر خدا خود آگ کی بھٹی میں اتر آیا۔ اسی طرح بہنوں بیٹیوں کے مثال لیں تو آستر اپنی جوانی میں خدا کی فرما بردار تھی۔ انعام یہ ملا کہ اس وقت کی سپر پاور کی ملکہ یا خاتون اول بنی۔ روزے میں ٹھہری تو خدا نے سپر پاور کے قوانین بدل کر رکھ دیے۔ اسی لیے یرمیہ نبی نے نوحہ 3:27 میں کہا تھا، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے۔ اب آتے ہیں نسل انسانی کی اجتماعی بلوغت یا جوانی کی طرف، یعنی جس طرح ایک فرد اپنی بلوغت تک پہنچتا ہے تو اسی طرح ایک نسل بھی جوانی تک پہنچتا ہے۔ ہم پوری نسل انسانی کی بات کرتے ہیں تو نسل انسانی کی جسمانی نہیں، ہم روحانی بلوغت کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح انسان جسمانی طور پر ایک بچپن سے آغاز پہ ہوتا ہے اور پھر بلوغت کی عمر تک پہنچتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو پرورش پا کر ایک وقت پر بلوغت تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلا پطرس پہلے باب کی 23 میں لکھا ہے، تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 20 میں پولس رسول بھی فرماتے ہیں، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو لیکن سمجھ میں جوان بنو۔ تو یہ ہے ذہنی بلوغت، ایمان کی بلوغت یا روحانی بلوغت۔ اسی طرح عبرانیوں 5 باب کی 12 سے 14 میں بھی لکھا ہے، وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کے لیے تیز ہو گئے ہوں۔ آدم اور حوا ذاتی حیثیت میں جسمانی اعتبار سے تو جوان پیدا کیے گئے، لیکن یہ نسل انسانی کا آغاز تھا، کیونکہ وہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی، اس لیے اسے ہم نسل انسانی کی شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے آدم اور حوا بغیر لباس کے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ بچہ بغیر لباس ہی کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان کی معصومیت کا دور تھا، ابھی سمجھ میں بچے تھے، ابھی بہت تھوڑا سا کلام ان کو دیا گیا تھا، جس طرح کہ چھوٹا بچہ ابھی
چند الفاظ بولنا سیکھتا ہے، اسی لیے شیطان نے انہیں آسانی سے ورغلا لیا۔ ہنوک نبی آدم سے لے کر 7ویں پشت میں تھے۔ یہ روحانی اعتبار سے نسل انسانی کی بلوغت کا وقت تھا، اس لیے کہ روحانی پرورش پاتے پاتے ہنوک اس بلوغت تک پہنچ گئے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے درکار تھی۔ ہنوک نبی خدا کے فرما بردار رہے اور خدا نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پر اٹھائے جائیں تو آپ کو روحانی طور پر بالغ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد گناہ نے اس قدر ترقی کی کہ نسل انسانی اپنی بزرگی نہ دیکھ سکی، بلکہ نوح کے زمانے میں اپنی ادھیڑ عمری میں ہی ڈوب مری۔ طوفان کے بعد خدا نے اپنے نام کے لیے ابراہیم کو چن لیا۔ اس کی اولاد خدا کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جیسا کہ ہم نے پہلے پطرس کے خط کے حوالے سے دیکھا، وہ موسیٰ کے وسیلے خدا کے کلام کو قبول کر کے بحیثیت خدا کی قوم پیدا ہوئے۔ جسمانی طور پر تو وہ ابراہیم سے لے کر 400 سال ہو گئے تھے، ان کی کئی پشتیں پیدا ہو چکی تھی، لیکن روحانی اعتبار سے جب خدا کا کلام ان تک پہنچا تو خدا کے کلام کے اعتبار سے جب ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے اسے قبول کیا تو خدا کے کلام سے وہ اس وقت ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر انہیں سمندر سے گزارا گیا، کیونکہ پیدائش کے بعد بچے کو پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ انہیں قومی حیثیت میں بالغ ہونے میں صدیاں لگ گئی۔ کہیں داؤد اور سلیمان کے زمانے تک وہ بالغ ہوئے، لیکن سلیمان کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ ان کے عروج کا سورج ڈھلتا ہی چلا گیا اور بالآخر بابل کی اسیری میں جا کر بالکل ڈوب گیا۔ ملاکی نبی کے وسیلے خدا نے 4 باب میں فرمایا تھا کہ سچائی کا سورج تمہارے لیے طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ وہ سورج طلوع ہوا، اس کی کرنوں نے شفائیں جاری کی۔ وہ حقیقی نور کا سورج تھا، لیکن وہ اسے پہچاننے میں ناکام رہے۔ وہ اپنی گمراہی کی اندھیر کوٹڑی سے باہر آئے تو اس کی تیز روشنی میں ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ جس طرح ہم اگر تاریک کمرے سے ایک دم باہر دھوپ میں آئے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہی حال اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنی گمراہی کے اندھیر کوٹڑی سے جب باہر آئے تو ان کی بھی آنکھیں چندھیا گئی اور وہ اسے پہچان نہ سکے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ سچائی کا سورج جس کی کرنوں میں شفا ہے کون تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ اب آتے ہیں ہم نئے عہد کی کلیسیا کے آغاز کی طرف۔ اس کا بھی تو کہیں سے آغاز ہوا، اس کا بھی وہ بچپن تھا۔ نئے عہد کی کلیسیا کا آغاز اعمال 2 باب کی 41 آیت سے ہوا، جہاں لکھا ہے 5 جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، یعنی پطرس رسول کا، انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ کلام قبول کر کے وہ کلام کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہوئے اور بپتسمہ لے کر انہوں نے نئی پیدائش کا غسل لیا۔ لیکن یہاں مجھے افسوس ہے، کیونکہ آدم سے لے کر تقریباً 1000 سال میں نسل انسانی روحانی طور پر اتنی بالغ ہو گئی کہ ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا۔ بنی اسرائیل نے بھی مصر میں خدا کو قبول کیا اور روحانی طور پر پیدا ہو کر مصر سے نکل آئے اور 1000 سال سے بھی کم عرصے میں روحانی بلوغت میں یہاں تک آ گئے کہ ایلیا نبی زندہ اٹھا لیا گیا۔ وہ ان کی روحانی بلوغت کا زمانہ تھا۔ لیکن نئے عہد نامے کی کلیسیا کو شروع ہوئے 2000 سے بھی زیادہ برس ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی تک اس قابل نہیں بن سکی کہ اس کے اٹھائے جانے کی نوبت آ جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے تو متی 10 باب 23 آیت میں کہا تھا، تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ ابھی تک وہ نہیں آئے تو وجہ کس کی ہے؟ وجہ ہماری ہے،
کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو اس قابل ثابت نہیں کیا۔ جس روحانی پیدائش کا آغاز رسولوں نے پینتیکوست کے روز کیا تھا وہ 1000 سال کے بعد مر گئی۔ لوگ روح القدس کو حاصل کرنا چھوڑ گئے۔ انسان کی بنائی ہوئی تعلیمات نے غلبہ پا لیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس بائبل پڑھ لینا اور کسی کی سکھائی ہوئی یا لکھی ہوئی دعائیں پڑھ لینا ہی کافی ہے، لیکن خدا اس سے ناخوش ہوا۔ روح کی تحریک بج چکی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس صورت سے نکلنا ہے، کلام کی طرف واپس آنا ہے، کلام کی پیروی کو اپنانا ہے۔ خدا نے دوبارہ 20ویں صدی کے آغاز میں روح القدس نازل کرنا شروع کیا اور ابھی تک کر رہا ہے۔ یعنی 20ویں صدی کے شروع سے خدا نے روح سے معمور لوگ پھر سے تیار کرنا شروع کیے، لیکن اب دنیا کے حالات سے لگتا ہے کہ زیادہ وقت باقی نہیں رہ گیا، اس لیے فکر کر لیں۔ تو اب ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی کامل دلہن کس قسم کی ہوگی اور کس قسم کی ہونی چاہیے۔ متی 25 باب اور مکاشفہ 19 باب میں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اس طرح لینے آئیں گے جیسے دلہا اپنی دلہن کو لینے آتا ہے، اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں اور محترم خدا کے لوگوں، اگر ابھی تک یسوع مسیح دلہن کو لینے نہیں آئے تو جیسے میں نے پہلے کہا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی دلہن ابھی شادی کے قابل نہیں ہوئی۔ جیسا کہ عبرانیوں 5 باب میں ہم نے پہلے پڑھ کر دیکھا کہ جن کو استاد ہونا چاہیے تھا وہ ابھی سمجھ میں بچے ہیں۔ مسیح بالغ دلہن کو لینے آئیں گے، دودھ پیتی بچی کو نہیں۔ اب جی ہم اپنے پیغام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، فرما برداری۔ لفظ فرما برداری فارسی ترکیب کے مطابق 2 لفظوں سے بنا ہوا ہے۔ پہلا لفظ فرمان جس کے معنی ہے حکم، اور دوسرا لفظ ہے بردار۔ بردار پھر مزید 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ پہلا لفظ بار جس کے معنی ہے اوپر، اور دوسرا لفظ دار جس کے معنی ہے رکھنا یا اٹھایا ہونا۔ تو پورے لفظ فرما برداری یا فرمان برداری کا مطلب ہوا سر یا کندھوں پر حکم کا بوجھ رکھے ہونا یا اٹھائے ہوئے ہونا۔ تو جو کچھ یرمیہ نبی نے 9 باب 27 آیت میں کہا کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، کیونکہ جب فرما برداری ایک بوجھ کو اٹھانا ہے تو بوجھ زیادہ سے زیادہ قوت اور زور کی حالت ہی میں زیادہ بہتر طور پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ بوجھ اٹھانے کی ذمہ داریاں نہ تو بچوں پر ڈالی جاتی ہیں اور نہ ہی کمزور بزرگوں پر، کیونکہ وہ دونوں ہی عمر کے اعتبار سے کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان کو خدا کے احکام کی بجا آوری کا بوجھ بلوغت یا جوانی کی عمر ہی میں اٹھا لینا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس الفاظ کے مطابق متی 22 باب کی 37 آیت، مرکز 12 باب کی 30 آیت اور لوکا 10 باب کی 27 آیت میں پہلا حکم جسے خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلا اور اول حکم قرار دیا، اس میں فرمایا گیا ہے تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ تو ان تمام خصوصیات کی انتہا یا پیک ایام جوانی ہی تو ہوتے ہیں۔ پس اس ذمہ داری کو جوانی ہی کی عمر میں سنبھال لینا چاہیے۔ میں نے 19 سال کی عمر سے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا تھا، اور اب میری عمر کا 60واں سال چل رہا ہے۔ خدا کرے کہ اپنی زندگی کے آخری دن تک میں اس ذمہ داری کو نبھاتا رہوں۔ تو فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، جس کا
ترجمہ یا معانی یہ ہیں کہ جوانی کے ایام میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا یا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری یعنی بڑھاپے میں جا کر تو گرگ بھیڑیے کو کہتے ہیں، ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے جب وہ شکار کرنے کے، کسی پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب گناہ کرنے کے قابل نہ رہے پھر کہا ہم توبہ کر لیں، تو پھر کیا توبہ کی؟ اس وقت میں اپنی زندگی خدا کو دینی چاہیے جب کہ ہم سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جی ہم پہلے نمبر پر خدا باپ کی فرما برداری، کہ ہمیں پہلے نمبر پر خدا کی فرما برداری، اس کے بعد کسی اور کی ہے۔ تو اوپر جتنی بھی مثالوں پر ہم نے غور کیا ہے ان میں ہمیں ایک ہی بات نظر آئی ہے، فرما برداری۔ ہم نے ہنوک، ابراہم، صدرک، میثق، عبدنجو، داؤد، ایلیا سب کو روحانی طور پر بالغ دیکھا، فرما بردار دیکھا۔ بلوغت کی عمر میں، جوانی کی عمر میں ان کو فرما بردار دیکھا۔ خدا کی فرما برداری میں، خدا کی وفاداری میں قائم رہنا ہی حقیقی فرما برداری ہے۔ فرما برداری کے تعلق سے کلام مقدس میں بہت سے فرمان موجود ہیں۔ مثلا پہلا سموئیل 15 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ یرمیہ 11 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ فرما برداری جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ تو دوسرا کرنتھیوں 10 باب کی 5 آیت میں کلام مقدس کہتا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی فرما برداری جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ سوچ اور خیال تک کی فرما برداری، سزا کے ڈر سے فرما بردار رہنا اتنی پسندیدہ بات نہیں، جتنی پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات، ارادوں اور خیالوں کو خدا کے تابع کر دیں، اور تابع رہنا ہی فرما برداری ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے جسمانی ماں باپ کی فرما برداری کی طرف۔ امثال کی کتاب 30 باب کی 17 آیت میں کلام فرماتا ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ افسیوں 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح کلسیوں 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اب ماں باپ کی فرما برداری سے مراد صرف وہ والدین نہیں جو جسمانی طور پر ہمیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو ہماری روحانی پیدائش یعنی نئی پیدائش میں مدد کرتے ہیں۔ تو عبرانیوں 13 باب کی 17 آیت میں کلام خدا فرماتا ہے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں خدا نے مقرر ہی اس لیے کر رکھا ہے، ہمیں اپنی بادشاہی میں بلایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے فرما بردار رہیں۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق
روح کے پاک کرنے سے، فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح پہلا پطرس 1:14 میں لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ ان بہت سے نوشتوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ خدا ہم سے وفاداری اور فرما برداری چاہتا ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ سزا کے خوف سے فرما برداری نہیں، بلکہ خدا کی محبت میں ہم اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ اس کی فرما برداری ہماری زندگی کا اولین اور واحد مقصد ہو، اور ہم روحانی طور پر اس قدر سمجھدار، باشعور اور بالغ ہو جائیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو آسمان کی طرف اٹھا لینے کے قابل نظر آئیں، یعنی ہم اٹھائے جانے کے قابل بن چکے ہوں۔ اب ایک اور بہت اہم بات ہے جوانی کی عمر میں دوستوں کا انتخاب۔ تو کلام مقدس میں ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ یونتن نے اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے داؤد سے دوستی نبھائی۔ یہ کیا سین ہے جی؟ پہلا سموئیل 19 اور 20 باب میں جو ہے کہانی ہے کہ ساؤل بادشاہ کا، جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا یونتن داؤد کو دوست رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے بعد خدا نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا ہے، اور اب یونتن یا اس کا کوئی بھائی ہرگز اسرائیل کا بادشاہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ لیکن ساؤل خود خداوند کے فیصلے کو ماننے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یونتن کو خدا کا خوف تھا۔ وہ خدا کی مرضی سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا جیسے کہ اس کا باپ کر رہا تھا۔ اس نے اچھا چناؤ کر لیا تھا کہ اپنے باپ کے غلط منصوبے کا ساتھ دینے کے بجائے خدا کے منصوبے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس نے داؤد کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے متعدد بار اپنے باپ کا منصوبہ داؤد کو بتا دیا اور اس کی جان بچائی۔ یہاں ایک اعلیٰ سبق ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو خدا کا چنیدہ ہو، جو خدا کا پسندیدہ اور خدا کا حمایت یافتہ ہو، جو خدا کے منصوبے کے خلاف چلنے والا ہو۔ اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے یا اس سے دوستی بنانے یا نبھانے کی کوشش کریں گے تو آپ خدا کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوں گے۔ یہاں ایک اور بھی بہت قیمتی بات ہے۔ اگرچہ خدا نے خود یہ احکام دیے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، لیکن کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری یا بہن بھائیوں، بیوی بچوں کی محبت اس حد تک ہی نبھائی جا سکتی ہے جہاں تک خدا کی مرضی کی حدود میں ہو۔ متی 10:37 میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں۔ یونتن نے اسی بات کو اپنایا تھا۔ اس نے اپنے زمینی باپ کی مرضی پر خدا باپ کی مرضی کو فوقیت دی تھی، کیونکہ خدا کے احکام بھی بڑے ہیں، عزت بھی بڑی ہے۔ زمینی رشتے زمینی زندگی تک ہے، لیکن خدا باپ کا رشتہ دائمی اور ابدی ہے۔ زمینی رشتے جسم کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن خدا کے ساتھ رشتہ روح اور جان تک کا ہے۔ جسم سے ہم اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دیں جو خدا کے حکم سے متصادم ہو، جس طرح کہ ساؤل کی
साउल के इरादे खुदा की मर्जी से मुतसादिम थे तो उनका इनकार किया जा सकता है। इसी तरह अगर औलाद कोई ऐसा मुतालबा वालिदैन से करे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, तो वालिदैन को भी उसे रद्द करना और खुदा के अहकाम और मर्जी को फौकियत देना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने यह करके बेटे और बेटी को अगर कोई मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है तो वो मेरे लायक नहीं। तो मतलब ये कि अगर बेटे और बेटी की, अगर हमारी औलाद की मर्ज़ी खुदा की मर्ज़ी के साथ मुतसादिम होती है, उसकी नाफरमानी की तरफ जाती है, तो फिर हमें उसको नहीं मानना। बस अपनी जिस्मानी जवानी ही में रूहानी जवानी यानी रूहानी तौर पर बलोगत और मैच्योरिटी लाइए, ताकि आप जिस्म और रूह दोनों की कुव्वत की पीक में खुदा के साथ पूरी जाफिशानी कर सकें। खुदा हर एक सुनने वाले को कसरत की बरकत अता फरमाए। आमीन।